अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस में आज मैं आपको बता दूं, कल मैंने वीडियो बनाई थी, 11 अक्टूबर है आज, और आज ख्वाजा हारिस, वो जो वकील है ना, आपको पता है, वो जो जेल वाला, वो आज उन्होंने उनकी समाअत थी, उन्होंने दरख्वास्त जाहिर कराई थी असमत और जाकर, जो कि वो दरिंदे के वालिदैन हैं, कि भाई इनको छोड़ दें, यानी कि बेल दे दें सुप्रीम कोर्ट में। और आज उसकी पेशी थी, समाअत थी, यानी कि तो वो समाअत पे बात करते हैं कि क्या मेन बातें हुई, क्योंकि बातें तो बड़ी हुई, बातें तो ये भी हुई, पोस्टमार्टम के बारे में भी हुई, असमत का नाम किस टाइम पे है, क्यों नहीं है, ये सारी बातें हुई, और टाइमिंग के हवाले से, CDR के हवाले से। लेकिन दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ख़ास तौर पे जो आज ख्वाजा हारिस साहब फिर अपनी, वो मैंने बताया, पैंथरे फेंके जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्लीज़ हैं 2 माह में ट्रायल इज़ नॉट गुड, मतलब जो ट्रायल पे एतराज़ किया है 2 माह में उन्होंने, कि ये नहीं होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, और उसको फेयर ट्रायल की तरफ लेके जाने के लिए, कि फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं फिर उसके बाद। हालांकि आपको पता कि वो ट्रायल कोर्ट के अंदर असद जमाल और राजा रिजवान बासी, ख्वाजा हारिस सिर्फ जमानत के हैं, लेकिन इन्होंने ये सारी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होती है ना, तो ये सारे क्या कहते हैं, रले होते हैं, एक करके ये मज्जा एक करके पासे होनी है। तो क्यों वो उन्होंने ये बात की, उस पर बात करते हैं, और अगले मंडे को पता लग जाएगा कि ज़मानत हो रही है कि नहीं हो रही है, और किसकी हो रही है, असमत की हो रही है, क्योंकि असमत के बारे में अब शक बात फिर आ रहे हैं कि उसकी ज़मानत हो जाएगी, और या किसकी हो रही है, या दोनों की हो रही है या नहीं हो रही। और 3 दिन बाद अभी ट्रायल शुरू होना है और फर्द जुर्म आयद होनी है, और उससे पहले इन्होंने 2 माह का भी इतराज़ कर दिया है। उसकी भी मंडे को डायरेक्शन आ जाएगी, उसके बारे में भी फैसला आ जाएगा कि 2 माह में होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जज साहब ने एक बयान दिया है, मतलब रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स पे भी बात करते हैं, और कुछ थोड़ी सी माशरे के हवाले से भी बात करते हैं कि नूर मुकद्दम को तो चलो शायद इंसाफ मिल जाएगा, हम भी बोल रहे हैं, वो लोग भी अमीर हैं, और केस हाई पे आ गया, हाई प्रोफाइल हो गया। लेकिन मैं हर वीडियो में बात किया करूंगा कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो ये निज़ाम है, यकीन करें, ये बात करनी ज़रूरी है, आप पाकिस्तानी हैं, मुझे तकलीफ होती है तो इसलिए करता हूँ, और कोई वजह नहीं है, ना ये किसी सियासी पार्टी के खिलाफ बात है, ये तो वैसे एक जनरल बात है कि इलाज कराने जाओ तो गरीब बंदे का इलाज हो गया समझो, ठीक है, मतलब इलाज होना तो पैसों से होना है, एजुकेशन है तो पैसों से, आजकल पैसों का धंधा है, आपको पता है, यूनिवर्सिटियाँ, अच्छी डिग्री आपको कहाँ से मिलती है, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन हो गई। अब ये आपको पता है पुलिस का निज़ाम, ठीक है, तलक या पैसा, अदालती, ये सारी चीज़ें कि मतलब वकील अच्छा करा सकें, आप महंगा करा सकें तो अदालत में, तो आप सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, नहीं तो आपकी सुनवाई 6-6 साल नहीं होगी, और आप, वो जो खान साहब भी कहते थे, छोटी चोर जेल में और बड़े चोर आज़ाद। तो अब ये बात ज़रूरी करना है, क्योंकि आपको ये देखें ना आप, कि अभी कुछ दिन हुए हैं हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत मनसूख हुई, और वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच भी गए, लग भी गई, वो ब्यूटीफुल वकील ख्वाजा हारिस, जिसकी रेपुटेशन में ज़ीरो समझता हूँ। मैंने शाहरुख खान को भी फ़ोन करके मना किया कि इस वकील को ना कराना रेहान खान के लिए, क्योंकि किसी काम का नहीं है, ज़मानतें नहीं कराता, और वो फिर पहुंच गया, और वहाँ जाके उसने वही पैंथरे फेंके हैं, वही बातें की हैं कि CDR में सिर्फ ये पता है कि कॉलें हुई, ये नहीं पता कि टेक्स्ट क्या है, अल्फाज क्या हैं, बातें क्या हैं, फिर वही पैंथरे। और दूसरी बात ये कि जो इतराज़ किया है आज, 3-4 बातें हुई जो आज अदालत में, उससे पहले बात कर लें। एक तो ये बात हुई कि अदालत के अंदर, कि आपको पता है एडवोकेट जनरल भी फिर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी अदालत ने पूछा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से, कि और उनका इंटरव्यू भी एक मैं सुन रहा था एडवोकेट जनरल का, कि वो कह रहे थे कि ये सारा प्री प्लान मर्डर था, और इसमें सारे मुलव्वस थे, सहूलतकार थे, और उनका CDR है, कॉल रिकॉर्ड है माँ बाप का, तो ये इतनी आसानी से नहीं बचेंगे, वो समझ सकते हैं हम। लेकिन जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ये है कि हम तो सारे केस को रिवाइज कर करके थक गए, लेकिन अभी तक जो भी अदालत की कार्रवाई है उसमें शाह खबर साहब उस तरीके से, सॉरी टू से, बट उस तरीके से उसको पोर्ट्रे नहीं करते, या बताते नहीं, या अपने दलाइल नहीं देते, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, जो देने चाहिए, कि मतलब जो चीज़ें, क्योंकि अब पुलिस का भी आपको पता है, सारी बातें अब सारी गिच हो गई हैं ना, अब करनी पड़ेंगी। वो चलान वाला और फ़ोन रिकॉर्ड का जो मामला है, अभी पुलिस दरख्वास्त दे रही है हाई कोर्ट में, और यहाँ पे भी पुलिस की हो रही है कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर टाइम का मसला आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, पुलिस की भी कई चीज़ों पे नहली सामने आ रही है, वकीलों की भी। तो अब मैं बात ये करूँगा कि हुआ ये कि अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, उसमें उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब से पूछा, जज साहब ने, कि भाई ये असमत जो जिसकी ज़मानत की बात हो रही है, तो बेसिकली तो ये दरख्वास्त है कि हाई कोर्ट ने मनसूख कर दी दरख्वास्त ज़मानत, तो आप इस पर नज़रसानी करें, ये है ना दरख्वास्त। और 3 जजेस बैठ गए, और उन 3 जजेस में से जो फैसला 2 का होगा वो माना जाएगा, वो जिस तरह गेम में नहीं होता 2 जजेस जो फैसला करेंगे वो जीतेगा, तो नवाज शरीफ केस में भी ऐसे ही हुआ था।
تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ عصمت کا ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں تو ذکر ہی نہیں ہے، مطلب کہ ان کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے مرڈر کے اندر. اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ چلان میں ہے، ٹرائل میں ہے، تو ان کی ساری وہ پروفس ہیں اور یہ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا جی ٹرائل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ضمانت سے، یہ تو ضمانت ہائی کورٹ سے ہوئی ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، ہم نے ٹرائل کی طرف نہیں جانا. سمجھ آ رہی میری بات؟ سمجھ آ رہی کہ ہم نے ٹرائل کی جو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس سے ہمارا لنک نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی تو ان کا کیا لنک ہے. اس پہ خواجہ حارث نے بھی پھر آگے دلائل دیے کہ وہ تو یہ تو ماں باپ ہیں، یہ تو کراچی بیٹھے ہوئے تھے، تو کراچی تھے، ان کا تو کام ہی کوئی نہیں، کوئی مطلب انہوں نے لنک کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور ان کا کیا بنتا ہے، قتل یہاں پہ ہوا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی وہ کراچی کب گئے تھے؟ جی وہ 3 دن پہلے گئے تھے. اور وہ کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے کہا کراچی میں بھی رہتے تھے، یہاں پہ بھی رہتے تھے، کراچی میں بھی گھر ہے، یہاں پہ بھی گھر ہے، لیکن عید کرنے کراچی گئے تھے. میں نے بتایا نا عید کا تو آپ کو ساری سٹوری بتائی ہوئی ہے کہ وہاں قربانی کرنی تھی، بکرے فریز کرنے تھے انہوں نے، گوشت، اور پورے سال کا بندوبست کرنا تھا، ٹھیک ہے، اسٹیکوں کا. لیکن وہ سارا کام درندے نے خراب کر دیا، پھر فلائٹ لے کے واپس آنا پڑ گیا. تو وہ باتیں ہوتی نہیں. وہاں پہ پوسٹ مارٹم کا پوچھا گیا کہ کتنے بجے ہوا، تو کہا جی خواجہ حارث نے، یہ ہائی کورٹ میں بھی بات ہوئی تھی، یہ پولیس کی نااہلی ہے. پوسٹ مارٹم کا چلان میں صحیح طریقے سے اور ہر چیز میں کلیئر ٹائمنگ اور ہر چیز کی نہیں لکھی گئی کہ کتنے بجے ہاسپٹل لے کے جایا گیا، پوسٹ مارٹم کس ٹائم ہوا، ڈیتھ باڈی کا جو ٹائم ہے ڈیتھ کا وہ نہیں پراپر. تو اس کی وجہ سے ہائی کورٹ میں بھی یہ میں نے سنی، خود جا کے بحث ہوئی تھی، ادھر بھی بحث ہوئی کہ 12:10 پہ ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا باڈی کو، اور صبح 9:30 بجے پوسٹ مارٹم ہوا. تو وہ کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ 12:30 بجے شاید 12:10 پہ ڈیتھ ہوئی تھی، حالانکہ ڈیتھ اس سے 3-4 گھنٹے پہلے ہوئی تھی. تو یہ ساری ٹائم، لیکن وہ عدالت پوچھتی ہے ہر چیز آپ کو پتا بریکیوں سے. تو وہ خواجہ حارث جو ہے وہ ادھر بھی کہہ رہا تھا، ادھر بھی سنا یہ کہہ رہا ہے کہ 12:10 پہ وہ ڈیتھ کو ٹائم ڈکلیئر کر رہا تھا. تو وہ چیزوں کو آگے پیچھے اس لیے کر رہے تھے کہ بھائی اس سے یہ ثابت کر سکیں کس طریقے سے کہ یہ جو فون ریکارڈ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر کہ جو والد ہے ذاکر، اس نے فون کر کے پہلے سے سب کو بتا دیا تھا، پولیس کو بتا دیا تھا کہ مرڈر ہونے والا. تو جو خواجہ حارث کی یہ چلاکی ہے نا، وہ یہ اس لیے کرتا ٹائم کو آگے کہ بھائی ذاکر نے تو سب کو انفارم کر دیا تھا، کیونکہ وہ جو معاونت، اعانت اور جرم چھپانے کی اور جرم کا آگے انفارم نہ کرنے کی دفعات لگی ہوئی ہیں نا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی جو ہائی کورٹ نے بھی ضمانت ریجیکٹ کی ہے نا، اس میں بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ دیا ہے، جو کہ نواز شریف کیس میں بھی لگی تھی کہ آپ کو ایک چیز کا انفارمیشن ہے اور آپ نے آگے نہیں بتائی، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے قتل ہو گیا اور آپ نے پولیس کو نہیں بتایا، لیٹس سپوز، تو وہ بھی دفعہ ہے. تو خواجہ حارث یہ چیز اس لیے کرتا ہے ڈیلے کہ بھائی ثابت کر سکوں کہ یہ اس کے والدین نے سب کو بتا دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ قتل ان کے بتانے کے بعد ہوا ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں. تو یہ ابھی کرے گا ایسے، بعد میں جب یہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، پھر ظاہر کو اور طریقے سے بچائے گا، ظاہر کو ویسے بھی اسد جمال نے بچانا. تو یہ بات وہاں پہ ڈسکس ہوئی. پھر خواجہ حارث نے جو یہ دلیل دی ہے اس بارے پہ بات کی کہ ٹرائل جو ہے 2 مہینے کا ہائی کورٹ نے کہہ دیا، اور ہمیں تو ابھی CDR نہیں ملی پراپر، جو اس کی کیا ٹیکسٹ ہیں، اور وہ CCTV فوٹیج نہیں ملی، اور کافی کچھ نہیں ملا، اور چلان نامکمل ہے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ہاں اسپیڈی ٹرائل ہونا تو چاہیے، ہمیں پتہ یہ بڑا دکھ کا واقعہ ہے اور ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں مطلب نور مقدم کی فیملی کے ساتھ، لیکن فیئر ٹرائل بھی ضروری ہے. Now what is fair trial? Do you know that? بات سمجھ رہے ہیں؟ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ فیئر ٹرائل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یہ درندوں کے وکیل ہیں نا، یہ جو مرضی ہر پیشی پہ کہانی نکال لیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اب یہ چاہیے، ہمیں اب یہ چاہیے، ابھی ہم یہ چاہیے ہمیں، تو سکون سے ان کو پورا ٹائم دیا جائے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کہ ملزموں کو پورا ٹائم دیا جائے، پورا موقع دیا جائے، پوری فیئر ٹرائل یہی ہے نا کہ دونوں طرف سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فیئر ٹرائل کا مطلب بیسکلی اسپیڈی کے اگینسٹ جاتا ہے. اسپیڈی ٹرائل فیئر ٹرائل میں عموماً نہیں آتا. تو اس پہ خواجہ حارث نے درخواست دی ایک قسم کی کہ ٹرائل کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ فیئر ٹرائل کرائیں اسپیڈی کی جگہ. اور انہوں نے کہا کہ ہاں فیئر تو ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا وہ، اور اظہار ہمدردی بھی کی. یہ تو جج صاحب بہتر جانتے ہیں کیا کریں گے فیصلہ، ان کی مرضی. لیکن جج صاحب نے ایک بات کی کہ جب نور مقدم کے وکیل نے یہ بات کی کہ شوکت مقدم صاحب کے کہ ٹرائل کورٹ نے یہ بات چلان میں عصمت کی لکھی ہوئی ہے ساری کہ عصمت کا یہ کردار ہے، تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کی باتیں نہ بتائیں، ہم نے ہائی کورٹ کی بات پہ فیصلہ کرنا ہے، ٹرائل کورٹ کو اس سے لنک نہ کریں. یعنی کہ چلان میں کیا لکھا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں کہا. اور پھر آگے جا کے کہا کہ اچھا جب خواجہ حارث نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں 2 ماہ کا ہو گیا ہے وہ، تو اس پہ وہ کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں مطلب جو بھی، تو وہ اس لیے کیونکہ 2 ماہ کا جو فیصلہ دیا ہے وہ ہائی کورٹ نے دیا ہے اس کو نپٹانے کا.
تو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر 2 ماہ کا بھی لکھا ہے نا، وہ اپنے فیصلے کے اندر کہ 56 ڈیز کے اندر، یعنی کہ اگر 14 کوئی ہوتی ہے تو 56 ڈیز کے اندر یہ ختم کیا جائے، تو اس پورے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے. مطلب اگر ضمانت کو کیا جا سکتا ہے تو وہ 2 ماہ کی اسپیڈی ٹرائل کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے فیئر ٹرائل کے نام پہ. ٹھیک، تو یہ ہے معاملہ. سمجھ آئی بات اب آپ کو کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر میں کھل کے بتانا چاہ رہا ہوں، جو چیزیں لکھی ہیں اس کے اندر 2 ماہ کا بھی آرڈر ہے. وہ اگر وہ ضمانت چینج ہوگی تو یہ بھی چینج کیا جا سکتا ہے. اور یہ دونوں باتیں پورے فیصلے کو ہی چیلنج کیا ہے کس نے؟ خواجہ حارث نے اس کے اندر سپریم کورٹ میں. اب یہ معاملے پھر معاشرے کی کیا بات کروں، سمجھ سکتے ہیں یہ شہریاں یہ پیسہ یہ سارا کچھ لگاتے ہیں، مطلب اچھے مہنگے وکیل کرتے ہیں، پپو پڑھے لکھے، اور سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹائم آپ کو اندازہ بھی نہیں ہونا کیسے چیزیں بدلتی ہیں. تو امید تو بھی اچھی کریں گے کہ ان کی ضمانت بھی نہیں ہوگی، 2 مہینے میں ٹرائل بھی ہوگا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں 6 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونی تھی، ابھی 14 تک ابھی نہیں ہوئی، اور 14 کو آپ کو میں نے بتایا کہ نئی چیز آئے گی. تو میں بلا وجہ بات نہیں کرتا، میں نے پہلے کہا دیا تھا کہ 6 کو نہیں ہونی. اس میں یہ نہیں کہ میں کچھ بات ہی مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح چلتا ہے معاملہ. تو یہ جو بعض اوقات اسپیڈی ٹرائل میں فیئر ٹرائل سمجھے نہیں بھی ہوتا نا، لیکن اسپیڈی ٹرائل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فیئر ٹرائل کو تو ایک چیز بنایا جاتا ہے اور اس کو پھر ڈیلے کرایا جاتا ہے. اور ڈیلے کیوں کرایا جا رہا ہے آپ کو پتا. ٹھیک ہے، یہ بھی اب آپ کو بتا دوں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ظاہر کا وکیل نہیں ہے، بعد میں اس کا ابا مان گیا نا کہ ہم نے کرایا ہوا ہے. وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کا ابا مان گیا، اس کے ابے سے راہ نہیں گیا بتائے بغیر کہ میرا بیٹے کا وکیل ہے، ہم نے کرایا ہوا. ٹھیک ہے، تو ظاہر تو ٹھیک ہے لٹکے گا، لیکن ہم تو اس ٹائم بات کر رہے ہیں سہولت کاروں کی، معاون، اعانت، ٹھیک ہے، سہولت کاری. تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو شاہ خاور کو بھی چاہیے کہ اب اپنے دلائل میں یہ بات کریں کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ قتل کا سہولت کار، معاون، اعانت کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے اور اس کی بھی اتنی ہی بڑی سزا ہے، اتنی ہی بڑی اس پہ بھی لگتی ہے. تو اگر اس کو ضمانت نہیں ہوتی ظاہر کو، تو ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ریکویسٹ کریں. اور پھر یہ کہہ دینا کہ بھئی عصمت کا نام کہاں ہے، کیونکہ اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عصمت کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ یہ عصمت کا نام ہائی کورٹ نے جو اس میں فیصلے میں اتنا نہیں ذکر آیا. تو بات یہ ہے کہ چلان کی بات کریں کہ ٹرائل کورٹ میں تو چلان کا وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات یہ ہے کہ میں اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، کیا بات کروں. میں عصمت کی کیسے، عصمت کا سارا ریکارڈ، اور پولیس کی مجھے سمجھ نہیں آتی پوسٹ مارٹم کی جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور وہ جو اب چلان، وہ جو فون ریکارڈ کا معاملہ چل رہا ہے کہ فون اب درخواست دے رہے ہیں کہ اسکرین ڈلوا لیں. مطلب اتنی باتیں ہیں کہ اب اتنی کھچڑی پک گئی ہے کہ بندے کا دماغ ہل جاتا ہے کہ یار کیا کر رہے ہیں یہ پولیس والے بھی. اور یہ بہرحال اللہ تعالیٰ سب پہ فضل کرے. میرا تو خیال ہے اس پہ دوبارہ ایک پروٹیسٹ ہونا چاہیے، یہ پیسفل. مطلب ایک بندے کی ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ جو فون ریکارڈز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ اس طرح ہی پھر کام چلیں گے، مطلب حد ہو گئی. ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم سب پہ اپنا فضل کرے. اور جس نے بات کرنی ڈرامہ انڈرسکور اور انڈرسکور حقیقت میں بات کر سکتا ہے. باقی باتیں میں اگلی ویڈیو میں کروں گا. یہ ویڈیو لمبی ہوگی، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.